बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान में इस वक्त मंज़र देखने वाला है कि जहाँ पे सफ़र आखिरत एक्स रहबर आला सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनई का हो रहा है, और मुसल्ला मुअल्ला का मंज़र देखने वाला है कि जहाँ पे लोग पहुँचे और पैदल पहुँचे, नंगे पाँव कुछ लोग पहुँचे, और वहाँ पे गम की इस घड़ी में लोगों की आहू बुका और उनकी आँखों का जो मंज़र है वो देखने लायक है। वो पूरे का पूरा मंज़र बयान कर रहा है कि उनकी जो रग़बत कुर्बत रहबर आला के साथ थी, चाहे कभी उन्हें दू बदू देखा भी हो या ना देखा हो, लेकिन इस सब के बावजूद उनका इजहार अक़ीदत जो है वो उनकी आंखों से छलक रहा है। असद आवान का लिखा हुआ है कि ना पूछ चश्मे जहाँ में वग़ा का मंज़र है, बहुत उदास अजीज़ फ़ज़ा का मंज़र है, किसी भी पेड़ पे अब घोंसला नहीं है कोई, दरख्त सूख गए हैं फ़ना का मंज़र है, बहुत करीब है दुनिया में कहत का मौसम, सभी के सामने अहले जफ़ा का मंज़र है, हुसैन वाले कहाँ मिट सके सितमगर से, ये मार्का भी तो अपनी बका का मंज़र है, यहूदियत का अजारा नाप चलेगा कहीं, रविश रविश पे हमारी अना का मंज़र है, कई हरीफों से ईरान लड़ रहा है असद, हमारे सामने फिर करबला का मंज़र है। तो इस पूरे मंजरनामे पे बात करेंगे, मुस्तकबिल के कॉन्स के ऊपर बात की जाएगी, ईरान की नई सिफारती लाइन के ऊपर बात की जाएगी। हमें ज्वाइन किया है माहिर दिफाई उमूर, ईरान के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, इस वक्त सबसे पहले अगर ईरान तेहरान का मंज़र देखा जाए और जब ये देखा जाए कि कुम के अंदर भी ले जाया जाएगा, नजफ़ व करबला के अंदर भी ले जाया जाएगा, मशहद में इमाम रज़ा का जो मज़ार है वहाँ पे उन्हें सपुर्द खाक किया जाएगा, और फिर हम वो आंखें देख रहे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, बारिश हैं, लेकिन वो जब रो रहे हैं सीनों पे हाथ रखे हुए, हालांकि 125 से ज़ायद दिन बीत चुका है, और उसके बावजूद इस तरह के मनाजिर जो देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, आपको और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। यकीनन आपने एक तो बहुत ही खूबसूरत अशार पढ़े, मैं उस पर आपको तहसीन पेश करता हूँ, और अशरफ साहब के लिए भी जिन्होंने ये सारा लिखा, तो यकीनन हमारे दिलों को गरमाया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है इस टाइम पे रिकत आमेज मनाजिर, वहीं मुझे हौसला, हिम्मत, बहादुरी और जफाकशी भी नजर आ रही है। मैं ये देख रहा हूं कि किस तरीके से एक लीडर ने, जो अवाम का लीडर था, जिसने बोरिया नशीनी की जिंदगी को तरजीह दी, जिसने शहादत को सबसे पहले कौम से पहले गले लगाया, जिसने अमली तौर पर कुर्बानी देकर साबित कर दिया कि लीडरशिप पहले। अब देखिए, जब भी तारीख के अंदर ऐसी लीडरशिप आती है, लोग उनके पीछे रैली करते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से करून उला के मुसलमान जो थे, उन्होंने कुर्बानियां खुद दी। आप हजरत बिलाल हबशी का देखें कि कैसी कुर्बानियां थीं। आप इसी तरीके से अंबिया और पैगम्बरान की देखें, और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें कि जिस तरीके से खंदक के अंदर 2 पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक पर बंधे थे और सहाबा कराम एक बांध के बैठे थे। ये जब लोगों ने मंजर देखे कि जो है नबियों के नबी, वो 2 पत्थर बांध के बैठे हैं, तो फिर लोगों की वो भूख जो थी वो खत्म हो गई। ये है वो बात। तो ये जो मुसलमानों की एक सुनहरे रवायात हैं, जो कि मेरे ख्याल में अब हमने इसके अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा वो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हम फॉलोअर तो वही है ना, आपको पता है। और फिर उन्होंने खुद, यानी कि कोई न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कहीं आपने ये कोई खबर पढ़ी कि आयतुल्ला अली खामेनाई के इतने असाजात हैं, इतने बैंक बैलेंस है, इतने उन्होंने जो है वो महल बनाए, इतने उनके जो है वो लंदन में और पता नहीं कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां हैं, तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ईरान में नहीं मिलेगी तो बाकी जगह को तो छोड़ दें। और गुल साहब, क्या कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई तो कितनी बार हुई? उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे लोगों को वाकफियत हासिल नहीं है। कुछ लोगों के नज़दीक 3, 4, 5 मरले का एक मकान था और उसी मकान में वो सारी ज़िंदगी रिहाइश पजीर रहे,
اور جب ٹارگٹ کیا گیا تو وہ اسی مکان کے اندر موجود تھے، کسی بنکر کے اندر موجود نہیں تھے یا کسی وار روم میں موجود نہیں تھے. تو آپ کے ذاتی تجربات اور مشاہدات کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ملاقات تو بہت ہی جو ہے وہ خوشگوار، یادگار اور میرے خیال میں بہت ہی سبق آموز بھی تھی. بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا. بڑے مدبر، بڑے باروق اور بہت ہی شفیق شخصیت کے وہ مالک تھے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک جہادی سوچ کے مالک تھے اور عملی طور پر اس کو پریکٹس کرتے تھے اور اس کو بلینڈ کرتے تھے ریلیجس تھاٹس کے ساتھ. یہ بڑی خوبی ہوتی ہے لوگوں کی. اور پھر ایک دانا شخصیت، ایک ہوتے ہیں نا لوگ نالجبل ہوتے ہیں، نالج ہونا ایک اور بات ہے، وزڈم ہونا ایک اور بات ہے، یعنی کہ جو، لیکن اس سے اوپر آتی ہے بصیرت، صاحب بصیرت ہونا. اور بصیرت اللہ کی دین ہوتی ہے، ہر آدمی بصیرت سے نوازا نہیں جاتا، اس لیے وہ صاحب بصیرت بھی تھے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اچھے مسلمان میں نے پایا. ان کے اندر کوئی مذہبی تفریق نہیں تھی، اور کم از کم میری نظر سے نہیں گزری کہ انہوں نے کوئی مسلکوں کا ذکر کیا ہو. انہوں نے اتحاد کی بات کی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ صرف یہ بھی نہیں کہا انہوں نے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انسانیت کے لیے پیغام ہے. اور دیکھیں، انسانیت کا پیغام تو اسلام دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین. تو یہ جو پیغام ہے، پھر انہوں نے خطوط لکھے یورپ کے اور دیگر کے ممالک کے نوجوانوں کے نام پہ، جس میں کردار کے اوپر بات کی گئی. کردار پہ بڑا زور دیتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ آج جو ان کی قوم کھڑی ہوئی اس کے اندر اس کردار کی، یہ کیونکہ گفتار کے غازی نہیں تھے، یہ کردار کے غازی تھے. اور جب شہادت لی تو کردار کی وجہ سے لی. آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ نے فرمایا وہ بالکل ایسا ہی ہے. 5 مرلے کا وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور اس گھر کے اندر جو ہے وہ بالکل جیسے مطلب کتابیں ہی زیادہ وہاں پڑھی ہوتی تھیں، اور ساری دینی جو علوم تھے وہ بہت بڑے مطلب عالم تھے، بہت بڑے. ہی واز اے گریٹ اسکالر انڈاؤٹیڈلی. لیکن ان سب کے اندر جو بات ایک اہم تھی وہ یہ تھی کہ جو ان کا ایک سلسلہ تھا وہ اتنا مضبوط نظریہ تھا کہ وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، کیونکہ ہی ہیڈ گاٹ نتھنگ ٹو لوز. ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ میری فیکٹریاں ہیں، میری ملیں ہیں، میرے پلاٹ ہیں، میرے غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا، مجھے اس چیز کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اس گھر سے باہر نکلیں کیونکہ آپ ٹارگٹ ہیں دنیا کے، تو انہوں نے کہا کہ یا تو پورے ایران کو جو ہے وہ بنکر میں اور سیف ہاؤس میں ڈالو، اور یا پھر میں اسی گھر میں رہوں گا. اور پھر انہوں نے شہادت کو ترجیح دے دی اپنے آل اولاد کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے. اور پتہ نہیں میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں کیسے اپنے جذبات کو قابو کر رہا ہوں. بلیو یو می کہ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میرے ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا. میں نے نہیں وہ مسلمان دیکھے، لیکن آج کی دنیا کے اندر یہ باتیں کچھ عجیب سی محسوس ہوتی ہیں. اب میں اسی ضمن کے اندر گل صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے بہت سارے لوگوں کی اسیسینیشنز دیکھی ہیں، ان میں بہت بہت بڑے ناموں کی بھی اسیسینیشنز دیکھی ہیں. اس کے اندر اگر پورے مشرق وسطیٰ میں یا وہ عرب ممالک جہاں پہ ان کی مقاومت اور مزاحمت کو زندہ کیا گیا، جس جنرل نے کیا قاسم سلیمانی، ہم نے ان کی اسیسینیشن بھی دیکھی. ہم نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسیسینیشن بھی دیکھی. ہم نے حماس کے سربراہوں کی پے در پہ اسیسینیشنز بھی دیکھی ہیں. لیکن ان کے جب جنازے ہوئے یا تدفین ہوئی یا اظہار تعزیت ہوا تو چہرے بجھے ہوئے ہم نے ضرور دیکھے، ہم نے افسوس ضرور دیکھا، ہم نے غصہ ضرور دیکھا، لیکن یہ والا منظر نہیں دیکھا. ہم رفتہ رفتہ بہت سارے، اب دل کے حال تو یا تو وہ بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے. ہم نے چہروں سے افسردگیاں بہت سارے مواقعوں پہ دیکھی ہیں، لیکن اس طرح کی ہچکی بند جانا، جو عام لوگ ہیں ان کا رونا، ان کا سینے کو پیٹنا، سینے پہ ہاتھ رکھنا، آنسوؤں کا جاری ہونا،
اور پھر بڑے بڑے رہنما جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ایران میں فائز ہیں وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. یہ نمائشی نہیں ہے, یہ جو تاثرات ہے اور یہ جو قلبی لگاؤ ہے, اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں نا, یہ روحانیت کے اندر آتا ہے, یہ روحانی نظریاتی لگاؤ ہے, ایسا جیسے وہ اصل میں لوگوں کے دلوں میں بس گئے تھے اور لوگ ان کو اپنا بڑا اور اپنا فیملی ممبر گرداننے لگ گئے تھے. یہ وہ وجہ تھی رکت کی, یہ وہ وجہ تھی ہچکیوں کی, یہ ان آہوں اور بکاؤں کی یہ وجوہات ہیں. دیکھیے, سب سے بڑی بات, آپ نے جتنے کے بھی یہ نام لیے میں سب سے ملا ہوں اور بڑے ہی باغ کردار لوگ تھے, یہ حقیقت ہے. قاسم سلیمانی صاحب کی تو ابھی بھی 1 درجن کے قریب انگوٹھیاں میرے پاس پڑی ہیں جو انہوں نے مجھے تحفۃً دی تھی, اور مجھے وہ بڑی دیر تک سمجھاتے رہے. پہلے وہ ایک لمبا قصہ ہے بہرحال, لیکن میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ یہ جو وقت ہے, کیونکہ لوگوں نے ایک تو محرم الحرام کا بابرکت اور پاک مہینہ اور اس کے بعد ان کی تدفین کا ہونا, اور لوگ آپ کو پتہ ہے محرم میں پہلے بھی جو آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے, پہلے ہی رنجیدہ, اوپر سے پھر میت کے مناظر, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مزید, اور پھر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 125 دن. دیکھیے ہم مسلمان ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہی انسان اللہ کے سپرد ہو جائے تو پھر جو جسد خاکی ہے اس کو زمین دھرتی ماں کے سپرد کرنا لازمی ہو جاتا ہے. تو لیکن پھر یہ ایک قربانی ہے, ایران قوم کی قربانی ہے, اس شخصیت کی قربانی ہے, اور پھر یہ اس وجہ سے اس کو ایک ایونٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ ایران ایک فاتح قوم کے طور پر اور ایک مضبوط اعصاب والی قوم پر, اور خاص طور پہ جنہوں نے خوف کے بت توڑ ڈالے, جن کو یہ بھی معلوم ہے کہ قاسم سلیمانی صاحب کا جب سالانہ کرمان شاہ کے اندر کیا گیا تو دھماکہ کر دیا گیا اور 350 سے زیادہ لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اب یہ وہ جو مناظر ہے نا, جو اب لوگوں کا یہ خوف اتر گیا, 1.5 سے 2 کروڑ کے قریب, یعنی کہ آلموسٹ جو 1/5 آف دا پاپولیشن ہے اس ٹائم پہ وہ ایران کے اندر سراپا احتجاج ہے, غم کے اندر تو سارے ہی ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن جو باقاعدہ وہاں اپنے لیڈر کو ٹریبیوٹ پیش کرنے آئے. اور پھر محرم الحرام کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میری کیونکہ ایران میں بات چیت ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو واقعہ کربلا کتابوں میں پڑھا, لیکن جہاں ہم نے قربانی کا عنصر دیکھا اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ, یہ جو ایک 50 سال کے اندر قوم کی کردار سازی کی گئی, ایک قوم تیار کی گئی جن کو اس کے لیڈرشپ کے اوپر یہ اعتبار ہے کہ یہ جو کہتا ہے میرے دل کی بات کرتا ہے. وہی قائد اعظم رحمت اللہ, کیا بڑے آدمی تھے, کہ جب انہوں نے, ایک وہ بابا تھا بالکل ان پڑھ تھا, اس نے کہا, پنجابی تھا, تو اس نے کہا کہ یہ تو جو لیڈر ہے یہ تو تقریر انگریزی میں کرتا ہے. اس نے آگے سے جواب دیا, مینوں نہیں پتا کس سچ گل کرتا ہے, پر جیڑی بھی گل کرتا ہے میرے دل دی گل کرتا ہے. یہ بات, یہ آپ نے جس طریقے سے تذکرہ کیا گل صاحب جس طریقے سے تذکرہ کیا کہ وہ تدفین کر دی جاتی ہے, اب اس ضمن کے اندر اطلاعات نہیں تھی, کچھ اطلاعات تھیں کہ امانتاً دفن کیا گیا ہے, بعد میں قبر کشائی ہوگی اور پھر مشہد کے اندر امام رضا کے مزار کے احاطے میں انہیں دفن کیا جائے گا ان کی وصیت کے مطابق. کچھ کہتے تھے کولڈ سٹوریج روم کے اندر رکھا ہوا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امانتاً اگر تدفین کی گئی ہوگی تو وہ کیا منظر ہوں گے کہ جب قبر کشائی کر کے وہاں سے جسد خاکی کو نکال کے پھر دوسری جگہ منتقل کرنا ہوگا, تو وہ ان لوگوں کا حوصلہ بھی کیا ہوگا. دیکھیں, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, یہ بہت ناممکنات میں سے ہوتا ہے. جیسے یہ دونوں جو باتیں ہیں, ظاہر ہے ان میں صداقت تو تب ہی آئے گی جب تاریخ اس کو اوپر پردہ اٹھائے گی, لیکن دونوں مناظر جو آپ نے بتایا, یقین مانیں وہ بات کرنا مشکل ہو رہی ہے. میں تو فقہ جعفریہ سے نہیں تعلق رکھتا, لیکن میں مسلمان ہوں اور میں مسلمان ہونے پہ یقین کرتا ہوں, اور میرے سامنے جو شخص بہادری دکھائے گا, قربانی دے گا, ایمانت دار ہوگا, دیانت دار ہوگا, قہاری بھی ہوگا, غفاری بھی ہوگا, قدوسی اور جبروت ہوگا, وہ دیانت, امانت, شجاعت کے اوپر یقین کرتا ہوگا, تو ظاہر ہے
ہم ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ یہ مطلب چھوڑ دیں نا ان کو. فیڈل کاسٹرو, آپ مجھے بتائیں پاکستان میں آپ پوچھ لیں فیڈل کاسٹرو کا نام بھی شاید لوگوں کو صحیح طرح سے لکھنا نہ آتا ہو, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوبا کے تھے یا نہیں تھے, لیکن لوگ فیڈل کاسٹرو کو عزت کیوں دیتے؟ ڈٹ گیا تھا نا بندہ, کھڑا ہو گیا تھا. ایک اس کا مطلب ایک مقام تھا. اس نے کہا تھا کہ میں ہیگو چاویز, آپ دیکھیں ہیگو چاویز, کھڑا ہو گیا تھا بندہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہادر جو ہوتا ہے نا, یہ شیر کی نشانیاں جو اس میں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ہاں, اور پھر خاص طور پہ پھر وہ صاحب ایمان تو پھر تو اس میں اور 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو ابھی ایران کی قوم نے جو ابھی یہ سارا کچھ کیا, اس سے 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پیغام کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم ہے. جو تم نے ہمارے اندر ہنگامے کرا کے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ شاید یہاں بائیفرکیشن ہے, وہ رد کر دی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہر خاص و عام اس کے اندر جو ہے وہ غم گسار ہے. آپ نے دیکھ لیا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جس طرح سے ان کے جنرل آفیسر جب سلوٹ کر رہے تھے تو وہ باقاعدہ بزرگ آدمی تھے, وہ رو رہے تھے, آنکھ سے وہ نظر آ رہے تھے, یونیفارم میں تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پوری عرب دنیا کے لوگ وہاں گئے ہیں, پورے عجم کے لوگ گئے ہیں, عرب کے گئے ہیں, اور پھر یورپ سے دیگر جگہوں سے 99 ممالک, کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ایک مستقبل کی طاقت کے طور پر کھڑا ہو رہا ہے. اس نے امریکہ کی متھ بریک کر دی بطور سپر پاور. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ بغیر نیوکلیئر کے بھی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں. پاکستان نے بھی الحمدللہ 25 کی جو جنگ تھی وہ جیتی تھی نیوکلیئر کے بغیر. لیکن ہمیں یاسر بھائی یہ تو پتا تھا نا کہ ہماری پیٹھ بڑی مضبوط ہے, ہمارے پاس وہ چیز ہے جس سے ہم دھواں بنا سکتے ہیں. لیکن جب یہ پتا ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کے باوجود کھڑے ہوں تو واقعی یہ تاریخ سار لمحات ہیں. پھر ایک پوری قوم نے ایک دوسری قوم کا انتظار کیا. جیسے 2 بھائی آپس میں ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں, وہ بھائی جو شاید کافی عرصے سے بچھڑے ہوتے, لیکن وہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ پھر انتظار کرتے ہیں. ایک ان کی آس ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے, ایک مان ہوتا ہے ان کو ایک دوسرے پر, اور وہ قوم ہے پاکستان کی قوم جس کا انتظار کیا گیا. اور اس پاکستانی قوم نے ان کو مایوس نہیں کیا. ہماری تمام سول ملٹری لیڈرشپ وہاں موجود تھی, ہمارے پولیٹیشنز وہاں گئے, ہمارے خاص و عام گئے, پارٹیوں کے لیڈرشپ وہاں گئی, وہاں بزنس کمیونٹی کے لوگ گئے, اپنے تئیں گئے, پیدل چل چل کے گئے لوگ. بڑی بات ہے اس قوم نے, ایرانی قوم نے وہ تشکر کے جذبات دکھائے, اور پاکستانی قوم نے یہ ثابت کیا کہ ہم تمہارے وہ بھائی ہیں جو کہ فرینڈ ان نیڈ ہوتا ہے. سر اس نسل کی پرورش کس طریقے سے کی گئی ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک کلپ تھا, آیت اللہ علی خامنائے کرسی کے اوپر براجمان تھے, وہ اپنی تقریر کر رہے تھے, اسی دوران میں خاموشی ہوتی ہے, ایک بچہ آتا ہے ان کے پاس اور وہ آ کے کہتا ہے کہ سیدی میں شہید ہونا چاہتا ہوں, تو مجھے شہادت چاہیے. انہوں نے کہا کہ پہلے پڑھو, بڑے ہو جاؤ, پھر ڈاکٹر بنو, سائنٹسٹ بنو, انجینئر بنو, پھر 20-30 سال قوم کی خدمت کرو, پھر دین پھیلاؤ, پھر دنیا کے اسرار و رموز سیکھو, اور پھر اس کے بعد جو ہے شہید ہو جانا. تو یعنی اس طریقے سے کہ شہادت کا جذبہ دل میں رکھو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین و دنیا کے اسلوب سیکھو تاکہ تم اپنا کوئی ورثہ منتقل کر کے چلے جاؤ. تو یہ وہ تہذیب و ثقافت ہے جس طریقے سے تو ان کی بنیاد رکھی گئی. دیکھیں کتنے خوبصورت آپ نے یہ سارا نیریٹ کیا. کاش کہ آج ہمارے ٹی ٹی پی والوں کو, بی ایل اے کے, مجید بریگیڈ کے لوگوں کو, جماعت الاحرار کو اور دیگر کو یہ سمجھ آ جائے کہ شہادت اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن سب سے پہلے انسانیت ہے. انسانیت جو کہا گیا کہ جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر ایک اچھا انسان بننے کے لیے آپ دنیا میں صرف شہادت کے لیے نہیں آئے, یہ بہت بڑا رتبہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے,
لیکن آپ دنیا میں آئے ہیں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. دیکھیں میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ، آپ یہ دیکھیے کہ ان کی کنٹریبیوشن ہے نا آج، جس کی ایک وجہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ کا میرا جو ایک محبت کا رشتہ ہے وہ ان کی وجہ سے بھی تو ہے نا. آپ تو ینگ جنریشن کے لوگ ہیں نا، اور آپ لوگ کون ہیں جو بہادروں کو پسند کرتے ہیں، جنہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر انٹیلیجنس کو نمبر 1 بنایا گیا، جنہوں نے دیکھا کہ سوویت یونین جیسے ملک کے 15 ٹکڑے کر دیے گئے. تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کنٹریبیوٹ کیا گیا. ایک ڈاکٹر ہے جس نے کنٹریبیوٹ کیا. آپ ہیں ایک ینگ آدمی جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنی پازیٹیو سوچ کے ذریعے. کئی جوان دلوں کی دھڑکن ہیں آپ، ان کی امیدیں ہیں. وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، میں نیچے کمنٹ سیکشن میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی، تو آپ کے لیے جو محبت کے جذبات مجھے ملتے ہیں، بخدا آئی فیل سو پراؤڈ کہ میرا ملک کا ایک لڑکا ہے جس کے لیے لوگ عزت کے جذبات رکھتے ہیں. ورنہ آج کل تو مٹی پلیت کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا سر نہیں یہ ہے. ان کا حسن نظر ہے، ورنہ میری اس میں کیا اوقات سر. نہیں دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں نا جو بھی آپ نے. تو یہ جو کنٹریبیوشن جس کا ذکر کیا ہے کہ تم جو ہے اس خیالات کے اوپر چلو، تو یہ جو وجوہات تھیں، جو بچے کے ساتھ ایک مکالمہ تھا. ورنہ کیا ہوتا ہے بچے جب پوچھتے ہیں تو وہ کوئی بٹھا دیتا ہے، ان کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، لیکن وہاں جواب دیا گیا. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ عین اسلامی سنہری اصولوں کے مطابق ہیں کہ جہاں جب بچے آ جاتے ہیں تو بچوں کی محبت حد یہ ہے کہ دین کے امور میں بھی آڑے آ جاتی ہے. اس کی مثال جمعے کی نماز کا خطبہ ہے جس کے اندر وقفہ لے کے جو ہمارے عالم ہوتے ہیں وہ بیٹھ جایا کرتے ہیں. اور یہ کس کی سنت نبوی ہے آپ جانتے ہیں. یہ تو اچھا ڈاکٹر، ہم نے بے شمار دنیا کے اندر ڈاکٹرز دیکھے ہیں. جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، جو انجینئر ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن اس کا معاوضہ وصول کرتے ہیں. بہت سارے وقتوں کے اوپر کہا جاتا تھا تدریس کا جو شعبہ ہے یہ بڑا مقدس شعبہ ہے. کہا جاتا تھا ڈاکٹری کا جو شعبہ ہے یہ مسیحائی کا شعبہ ہے. لیکن ہم بدلتے دنیا کے اسرار و رموز اور عادات و اطوار کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شعبے کمائی کا ذریعہ بن گئے. لیکن ایران کے اندر ہمیں بے شمار مواقعوں کے اوپر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو لوگ جاتے ہیں، یعنی پاکستان سے بھی جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، تو ان کے لیے جس طریقے کا انتظام وہاں پہ کیا جاتا ہے، یہ جس طریقے کی عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ پیسوں کے بغیر کیا جاتا ہے. تو یہ درس اور اس کی تکمیل یہ ہونا، اس میں کیا چیزیں کارگر رہیں اور اس کی بنیاد کیا رہی جو دوسرے ممالک سے یا دوسری دنیا سے مختلف دکھائی دیتی؟ مختلف ہے نا. یہ جیسے بیمبو کرٹن کے پیچھے چائنا رہا، چائنا کو کوستے رہے لوگ، پتہ نہیں وہ ان کی نہیں ہے. پھر رشین ٹیکنالوجی کا مذاق اڑاتے رہے، حالانکہ وہ چاند پہ پہلے اسپیس میں پہلے پہنچ چکے تھے، لیکن اس کا باوجود ان کا مذاق اڑایا گیا. تو لیکن وہ آپ کو پتہ ہے آئرن کرٹن کے پیچھے رہے. تو ایران کو ایک کرٹن کے پیچھے چھپائے رکھا گیا اور اس کے متعلق جو ہے مستقل ایک غلط سوچ پیدا کی گئی، بتایا گیا، مذہبی منافرت پھیلائی گئی، ثقافتی پھیلائی گئی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو ہیں وہ نہیں لائی گئیں. لیکن وہ ثابت قدم رہے. اور پھر دیکھیں عوام دنیا کے سامنے ایک نیا ملک کھل رہا ہے جس کے اندر تجارت ہوتی ہے، جس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ کے اندر بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک صاحب گئے اور اس کو پھر گھر میں ٹھہرا لیا گیا، اور نہ جان نہ پہچان، صرف عورت کے، وہ بوڑھی عورت کے تھیلے پکڑ کے اس نے گھر تک پہنچائے. تو اس نے کہا تم پاکستان سے ہو، تو پھر وہاں اس کو ٹھہرا لیا اور پھر اس کا خدمتیں کی. جان نہ پہچان، آپ مہمان کو بلا کے گھر میں رکھ لیتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے اندر مٹھاس ہے. اور جس طرح سے ایرانی زبان میں کہا جاتا ہے نا، زبان شیریں ملک گیریں، تو جو میٹھی زبان ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو اپنا بنا لیتا ہے. تو شیراز ہے، اصفہان ہے، یہ تمام، اور یہ جو تبریز ہے یا دیگر علاقہ جات ہیں،
یہ سارے کے سارے ان کے پیچھے بڑی ثقافت موجود ہے، اور یہ ثقافت جو ہوتی ہے یہ ایک، دیکھیے اسلام آنے سے پہلے ایران موجود تھا، اور ایران کا ایک اپنا کلچر تھا، لیکن وہ تب جو ہے آتش کے پجاری تھے، وہ آگ کو پوجا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ جب عرب کے اندر اسلام آیا تو ایران جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ تو یہ مطلب ساری چیزیں، میرا خیال ہے کہ جو دنیا ہے وہ اب ٹوٹ پڑے گی ایران کے لیے، اور اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی، اور امریکہ یہ چاہے گا کہ سال کے آخر کے اندر کہیں یا پہلے جب الیکشن ہو جائیں ان کے تو معاہدے سے بے وفائی کر لے۔ یہ میرا ایک خطرہ ہے۔ صحیح، یعنی یہ اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ ہم نے دینی اعتبار سے اور شخصیاتی اعتبار سے جو تقابلی جائزہ لیا ہے اس کا میں اختتام کرتا ہوں اسد آوان کے ان اشعار کے اوپر کہ شہر نبی میں مرضی بوذر کے ساتھ ہیں، ہم کربلا میں اب بھی 72 کے ساتھ ہیں، صفین کی صفوں میں ہمیں دیکھیے اسد، ہم ہر قدم پہ مالک اشتر کے ساتھ ہیں۔ تو جو ان کی قربانیاں تھیں، جو ان کا اخلاق تھا، جو اخلاص تھا، اس کی کہانیاں تو یاد رکھی جائیں گی۔ یہ پہلا مرحلہ ختم ہوتا ہے، اب میں آتا ہوں دوسرے مرحلے کی جانب، بالخصوص اسی بات کے اوپر جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، اور اس کے اندر سب سے پہلا جو عنصر تھا شرط کا وہ لبنان کا محاذ تھا۔ اب ہم نے لبنان کے محاذ پہ کشیدگی دیکھی ہے، سیکیورٹی زون وہاں پر موجود ہے، ڈسرپشن وہاں پہ عوام کی ہے، حزب اللہ کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کی جا رہی، اور اسی ضمن میں ہم نے یہ دیکھا کہ سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جب قطر کے اندر آئے تھے تو اس وقت ایرانی ڈیلیگیشن وہاں پہ نہیں گیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمارے لیے نہیں آئے، وہ اپنے مقاصد کے لیے آئے ہوں گے، ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ تو میری پچھلے دنوں گل صاحب بات ہو رہی تھی جنرل محمد سعید صاحب سے، جو ایکس چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور اب چیئرمین واپٹا ہیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی نیگوسیشن کے اصولوں کے اوپر۔ میں نے کہا یہ پوسچر ان کا پوسچر ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں ہم یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ پورٹرے کرتے ہیں یا دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، یا پھر ان کا طرز عملی ایسا ہے؟ کیونکہ جے ڈی وینس نے ایک طنزاً جملہ کہا تھا فارسی طرز مذاکرات کر رہے ہیں یہ، تو انہوں نے آگے سے جنرل صاحب نے یہ جواب دیا، کہتے ہیں یہ بہت ٹف نیگوشیٹر ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو اپنے بارے میں قائل کر لیں، یہ آپ کو اپنے نقطے پہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو اب کی بار پھر رکاوٹیں کون کون سے نکات کے اوپر دیکھنے کو مل سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ یہ اس کے کچھ سنہری اصول ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں ذرا سٹیو وٹکاف یا جیرڈ کشنر کی تعلیم دیکھیں، اور اس کے مقابلے میں جو پی ایچ ڈیز ہیں ان کی تعلیم دیکھیں۔ ایران کا وقت میں کتنے پی ایچ ڈی تھے وہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ان کا اعتبار اور ایمان جو ہے، اور پھر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ والہانہ ایک عقیدت، اور پھر ڈٹ جانا اور اپنے اصول کے اوپر اس حد تک چلے جانا کہ آپ جان کی بھی پرواہ نہ کریں۔ تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ fear a man who has got nothing to lose، اس آدمی سے ڈرنا چاہیے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو۔ جیسے امام خمینی کے میں گیا جو تھا، جہاں وہ مسجد بھی تھی آگے اور ساتھ کر کے پیچھے حجرہ بھی تھا، بلیو یو می 8x8 کا کمرہ تھا، شیشہ لگا ہوا تھا، ایک سائیڈ کے اوپر وہ بیٹھتے تھے، ایک سائیڈ پہ فیملی رہتی تھی۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار وہ بندہ جس کے ساتھ بڑے بڑے ریپر آ کے زمین پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ابلے ہوئے چاول کھاتے تھے، اور یہ اس کا یہ عالم تھا کہ یہ یہاں تو کچھ بھی نہیں جو ہے وہ کیا کسی کے لیے جائیدادیں چھوڑ گئے یا کچھ بھی نہیں کیا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹف نیگوسیٹر، یہ صرف جنرل سعید صاحب تو بہت پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہے، لیکن میں متعدد جنرل آفیسر سے اور سیکرٹری سے ملتا رہتا ہوں، ہر کا یہی خیال ہے کہ وہ بڑے ٹف نیگوسیٹر ہیں۔ وہ اپنی بات کے اوپر جب اڑ جاتے ہیں اصول کے اوپر، تو پھر وہ آپ ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے ہی وہ بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ 10 مانگتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔
اب میں اپنے ابو کی بھی مثال دینا چاہتا ہوں. جب سی آئی اے کا چیف پاکستان آیا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, سی آئی اے کا چیف پاکستان آیا تو پاکستان آئی ایس آئی کی اتنی کیپیبلٹی تھی کہ پاکستان آئی ایس آئی نے ان کی گاڑی کے اندر جو سسٹمز تھے اس کو ہیک کر لیا تھا اور وہاں اپنے بگنگ ڈیوائس لگائے ہوئے تھے. اب وہ جو بات کر رہے تھے وہ کہتا تھا کہ ڈونٹ گو ٹو جنرل حمید گل, ہی ول کنونس یو ٹو ہز پوائنٹ آف ویو. مت اس کے پاس جاؤ, وہ تمہیں اپنے بات کے اوپر قائل کر لے گا. اور پھر جب وہ بیٹھ کے واپس جا رہا تھا تو اس نے کہا, آئی ریمبر وین آئی واز گوئنگ ٹو جنرل حمید گل, یو سیڈ that don't go to him, he will convince you to his point of view, and believe you me, I got convinced despite I don't like it. تو یہ دیکھیں جو ایک اصول ہوتے ہیں یہ کہ جب آدمی نے کوئی کہیں پیسے نہ بنائے ہوں, ایمانداری کی زندگی گزاری ہو, اللہ کے اوپر اس کا یقین ہو, اس کا بھروسہ ہو, اور اپنی قوم کے ساتھ محبت ہو, اپنے نظریے کے ساتھ وفا ہو, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ان کو ایک ٹف نیگوسیشن کے اوپر لے کے آتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے. اچھا, میرا سوال گل صاحب کہیں بیچ میں رہ گیا, وہ لبنان کے محاذ کے اوپر تھا کہ لبنان کا محاذ کس حد تک ٹف رہے گا اور یہ اسرائیل کے اسپوائلر بننے میں کس حد تک کردار ادا کرے گا, اور جنگ کے دوبارہ شروع ہونے میں کیا اہمیت کا حامل ہوگا. دیکھیں سر, بات یہ بالکل آپ نے درست فرمایا, میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اس درمیان میں بھول گیا, لیکن جو لبنان ہے, لبنان کے اوپر ان کے جو گریٹر اسرائیل کے خواب ہیں وہ بالکل واضح ہیں, اور امریکہ کی مکمل حمایت ان کو حاصل ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر وہ گولہ بارود ناکارہ بنانا چاہیں تو وہ اس کے اندر سورس کوڈ آف کر دیں گے تو وہ اسی وقت ناکارہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے امریکہ ان کے گریٹر اسرائیل پہ, کیونکہ پیٹ ہیگسٹ کو دیکھ لینا, اس نے کیا بیان دیا تھا. اسی طریقے سے مائک ہکابی کو دیکھیں جو ان کا سفیر ہے وہاں اسرائیل میں, اس نے کیا بیان دیا تھا. تو مطلب لیٹس بی ویری اسٹریٹ کہ یہ جو لبنان کا مسئلہ ہے یہ فی الحال مجھے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اسی وجہ سے میں نے جو پہلا آپ کا اس میں تھا اس کے اندر گزارش کی تھی کہ مجھے سال کے آخر میں امریکہ کی جانب سے مکر اور فریب نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا, معاہدہ کرنے والے امریکی, معاہدہ توڑنے والے امریکی, نیوکلیئر پلانٹ دینے والے امریکی, نیوکلیئر پلانٹ کو واپس لینے والے امریکی, یعنی کہ ہر چیز کے اندر جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ٹریچرس, اور انگریز نے سوائے ٹریچری کے اور سکھایا کیا؟ دھوکے کے. آپ مجھے بتائیں, تاریخ بھری پڑی انگریزوں کی ٹریچری کی, دھوکے کی, فریب کی, مکر کی, تو یہ تو داستان ہے نا. اور پھر مسلمانوں کی جو داستانیں ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مسلمان ہمیشہ مکر اور فریب سے ہی جو ہے وہ پھنستے ہیں. اچھا گل صاحب, کیا آپ کو یہ امید ہے کہ وہ بلینز ڈالرز کے جو اثاثے مختلف ممالک کے اندر مقید ہیں, جن میں چائنا ہے, بھارت ہے, قطر ہے, اور بھی بہت سے ممالک ہیں, بشمول امریکہ ہے, امریکہ میں تو سب سے کم اثاثے بتائے جاتے ہیں کہ $2 ارب کے قریب ہیں, کیا یہ منتقل ہو جائیں گے؟ ہم تو یہ بھی باتیں سن رہے ہیں کہ امریکہ اپنے ملک کے اندر منجمد اثاثوں کے بدلے زرعی جو غذائی اجناس ہیں امریکی, اس کی خریداری کی بات کر رہا ہے کہ آپ اس کے بدلے وہ لے لیں, پیسہ نہیں آپ کو منتقل کیا جائے گا. تو کیا یہ کسی حد تک واپس ہوں گے, کچھ اماؤنٹ ہوگی یا سرے سے ہی نہیں ہوگی؟ دیکھیں, جو پیسہ ہوتا ہے نا وہ ایماندار آدمی کے اوپر بوجھ اور بے ایمان کے لیے جو ہے غنیمت آسائش ہوتا ہے اس کے لیے. ہاں, تو اس وجہ سے وہ اس کو مال غنیمت سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کی چیز پکڑ لی ہے تو بس ٹھیک ہے, ابھی جب تک ہم اس کو چلا سکتے ہیں. یہ تو پھنس گئے, ورنہ انہوں نے تو کبھی ڈکار بھی نہیں مارنی تھی وہاں پیسہ ہڑپ کر کے. ابھی تو یہ پیسہ جو انہوں نے کہا, باقر کالیباف صاحب کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کہ ہمارا پیسہ ہم کیسے اور ہم نے کس سے کیا خریدنا ہے نہیں خریدنا, اور ہم خوراک میں خود کفیل ہیں یا نہیں, یا ہم بھوکے مر رہے ہیں یا نہیں. یہ انہوں نے بڑا سخت جواب دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی سین مجھے نظر نہیں آ رہا جس کے اندر ایران ان سے کوئی چیز خریدے گا. ہاں, جو ان کے منجمد اثاثے ہیں
उनके ऊपर लैतो लाल से जरूर काम लिया जाएगा, लेकिन उनको देना पड़ेगा। अलबत्ता ये जो $300 बिलियन का जो कहा जा रहा है कि उनको रिहैबिलिटेशन के लिए दिया जाएगा, दिस आई डाउट वेरी मच। ठीक, चलें, ये दूसरा मरहला है जिसमें सबसे ज़्यादा बात अभी तो उस मरहले की हो रही है जहाँ पे जो ये अरबों डॉलर्स हैं इनके मुंतकिल होने का मंजरनामा है। अब तीसरे मरहले पे बात करते हैं जो बिलखुसूस पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से है, तजारत के हवाले से। अच्छा, हमने बात का आगाज़ किया था पेट्रोल के हवाले से, फिर उसका मंजरनामा फैला वो गैस के हवाले से, फिर बिजली के हवाले से, फिर बायलैटरल ट्रेड के हवाले से मंजरनामा खोला है। अभी आप क्या समझते हैं, बातें बहुत सी होंगी, ख्वाहिशात बहुत सी होंगी, इक़दामात ख्वाहिशात के मद्दे मुकाबिल जो हैं वो सोच समझ के या महदूद तादाद के अंदर होंगे, तो अभी मुमकिना मंजरनामे में आपको अगले 2 माह, चलें 2 माह कम कर लें, आपको तकरीबन 1.5 माह, जब तक ये 60 दिन पूरे नहीं हो जाते, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा रहा है? पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में जब मसूद पज़ेश्कियान 7 तारीख को मुहर्रम की जब पाकिस्तान तशरीफ लाए, आपको पता है मुहर्रम की 7 तारीख को निकलना नामुमकिन होता है अहले तशी के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान के दौरे पे आए। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान उनको मुहर्रम के 7 तारीख से भी ज्यादा जो है अजीज है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे के मुहर्रकात को देखें कितना मुश्किल होता है। तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान के लिए उनका, वो कहते हैं ना, चश्मे मा रोशन दिल माशाल, तो वो तो उन्होंने कहा। अब आपके लिए यह है कि जो यहाँ देखें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के अमेरिकन लोग बैठे हैं, ये रियलिटी है, क्योंकि जिनकी 4थी 5वीं नस्ल अमेरिका में पढ़ी, अमेरिका से पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में आला मनसबों पर रही, सियासत में रही, फलानी जगह पे रही। अब वो लोग जो हैं उनका एक जनरेशन टू जनरेशन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हुई भी है उन पे। और उसके बाद आप ये देखें कि जो इसी तरह से चाइना की ये सेकंड जनरेशन है, जिन लोगों के साथ जो चाइना के ताल्लुकात थे उनकी सेकंड जनरेशन है। तो ये जो मामलात हैं अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आप देखें ना, ये जो एलिमेंट है इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। फिल वक्त अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो ईरान के साथ इतनी आसानी से कुर्बतों को डेवलप नहीं होने देंगे। कभी वो तेल के ऊपर ये कहेंगे कि ये प्रोसेस के काबिल नहीं है, तो कभी वो ये कहेंगे कि ये गैस के अंदर जो है वो नाकिस क्वालिटी आ रही है। कभी वो ये कहेंगे कि इसके अंदर फलाना मसला है, तो कभी कहेंगे एलसी खोलने के मसाइल हैं। ये देख लीजिएगा आप, अल्लाह न करे ऐसा हो, क्योंकि मेरे मुल्क के लिए मैं बहुत बड़े ख्वाब देखता हूं और अल्लाह इंशाल्लाह उनकी ताबीर भी होगी, जिसके अंदर मैं अब इस कौम के ऊपर मेहरबानी देखना चाहता हूं। लेकिन अभी ये जो हालिया फ्यूल की कीमतों के अंदर आप देखें कि दुनिया के अंदर तेल की कीमतें तकरीबन वापस अपनी सतह पर आ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इधर से तेल को 1.5 रुपए करके कम और उधर से जो है वो उठा के 7 रुपए लेवी बढ़ा दी। कुछ तो मतलब इस कौम पर रहम ही कर लें। तो बहरहाल तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है। लेकिन मुझे अभी फिलहाल इसमें कोई रिलीफ नहीं। और फिर पाकिस्तान जो है वो दूसरा इसका अगर पहलू देखा जाए तो पाकिस्तान प्ले सेफ करना चाहेगा कि भाई ये ना हो कि हम अभी 1.5 माह के अंदर कोई काम कर लें और उसके बाद पता चले 1.5 माह के बाद खुदा ना खाता ईरान पे फिर पाबंदियों का वो शिकार हो जाता है, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। तो ये भी एक मेरे ख्याल में तो फूंक फूंक के कदम रखने की बात तो है, लेकिन याद रखें कि लक जो होती है ना, जो वो बहादुरों के साथ होती है। लक फेवर द बोल्ड, वरना दूसरी सूरतों में लक टूट भी जाया करते हैं। तो ये वो पंजाबी वाला लक जो होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी बहादुरी के साथ आगे बढ़कर मामलात को कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि बाद में जब हम पहुंचे तो हमें ईरान वाले ये कहें कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि तब तक जो है वो तेल बेच बाच के उन्होंने अपना कई सालों के मुआहदात गैस के, और फिर हम जो है ना वो फिर राहदारी के ऊपर वो बैरियर अप तो बैरियर डाउन, टोल प्लाजा बन के रह जाना है। उम्मीद करते हैं कि वो जो अजहान के अंदर बातें आती हैं उनको कैलकुलेट करके इंसानी पैमाने के ऊपर
انفرادی پیمانے کے اوپر پرکھا جائے کہ انفرادی سطح کے اوپر عوام کو کیا ریلیف ملے گا، انسانی سطح پہ کیا ملے گا، سفارتی محاذ پہ کیا بہتری ہوگی، سیاسی محاذ پہ کتنی نیک نامی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں مشکلات آتی بھی ہیں تو ان سے صرف نظر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ جناب عبداللہ حمید گل اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ اور مہمان کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔